अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, वालेकुम ऑनलाइन के अस्सलाम। ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ मुल्क के मायनाज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती हुज़ैफ़ा क़ासमी साहब मद्दज़िल्लहुल आली हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती हुज़ैफ़ा क़ासमी साहब मोहताज तारुफ़ नहीं, अंजुमन अहयाए सुन्नत महाराष्ट्र के सदर हैं और जमीयत उलमा महाराष्ट्र के नाज़िम तंज़ीम हैं। और इसके साथ ही हज़रत मौलाना मुफ्ती हुज़ैफ़ा क़ासमी साहब मदरसा सिराजुल उलूम भिवंडी के सीनियर उस्ताद भी हैं। आज हम हज़रत मौलाना मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब से मुल्क में बढ़ते हुए फितना इर्तिदाद, बिलखुसूस मुस्लिम बच्चियों का गैर मुस्लिम लड़कों से शादी, मुस्लिम नौजवानों की बेराह रवी, इन्हीं सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने इस ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में हज़रत मौलाना मुफ्ती हुज़ैफ़ा क़ासमी साहब का इस्तकबाल करता हूँ। मुफ्ती साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, हमारा जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आज का हमारा मौजू जो है वो है मुल्क में बढ़ता हुआ फितना इर्तिदाद। बिलखुसूस आए दिन इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि हर दिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी कोर्ट से ये खबर आती है कि मुस्लिम बच्चियों ने गैर मुस्लिम बच्चों के साथ कोर्ट मैरिज की दरख्वास्तें दी हैं। बहुत सारी जगहों पर तो हमारे कुछ नौजवान हैं या कुछ हमारे भाई हैं जो फ़िक्रमंद हैं, वो कोशिश करते हैं तो कामयाबी मिल जाती है, लेकिन अक्सर व बेशतर कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो मेरा बुनियादी सवाल यह है कि आखिर इसकी अहम और बुनियादी वजह क्या है कि ये फितने इर्तिदाद जो है, ये शक्ल सामने आ रही है बच्चियों का कोर्ट मैरिज के लिए दीगर मज़ाहिब वालों के साथ सरकारी रस्म व रिवाज के मुताबिक, कोर्ट के उसूल के मुताबिक शादी रचा लेना, इससे कतई नज़र कि मुसलमान है कि नहीं है। जबकि इस्लामी उसूल ये है कि रिश्ता होते वक्त दोनों का मुसलमान होना शर्त है और रिश्ता बाकी रहने के लिए दोनों का मुसलमान बाकी रहना शर्त है। इब्तिदान भी और बकान भी दोनों के लिए इस्लाम शर्त है। और मुशरिक मर्द और मुस्लिम बच्ची का निकाह नहीं हो सकता। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु। कुरान ने साफ सूरह बकरा के अंदर कहा कि भाई मुशरिक बच्चियों से निकाह मत करो जब तक कि चले आए। मुशरिक बच्चों को अपनी बच्चियां मत देता वक्त कि वो इस्लाम कबूल न कर ले। तो ये सूरत जो है बच्चियों का इतना आगे बढ़कर कदम उठा लेना, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। चंद का मैं तस्करा कर रहा हूँ। उनके घर के हालात ऐसे हैं, माशी तंगी है, माँ बाप के झगड़े हैं, घर से कोई ताबून नहीं मिल रहा है, काम करने बाहर जाए कंपनियों में, गुर्बत का दौर है, बूढ़ा बाप मौजूद है, बूढ़ी माँ मौजूद है, दूसरी बहनें बालिग बैठी हुई हैं, रिश्तों का इंतजाम नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। ये असबाब होते हैं कदम के बहकने के। और उसके बाद फिर उधर से एक तबका इसी काम के लिए बाकायदा तैयार किया गया है, जो पौगे बढ़ाता है, ड्रोए डालता है, तोहफे तहाइफ देता है, मोबाइल दे दिए, गिफ्ट दे दिए, पिकनिक चले गए। और चूंकि जिंदगियों में फिक्र आखिरत नहीं है, बुनियादी ईमानियात की कोई तालीम और तरबियत नहीं है, उसके नतीजे में ये दिन देखने को मिल रहा है। हमारे जो बड़े इस सिलसिले में काम कर रहे हैं या काम करने के लिए कह रहे हैं, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ अर्ज करूंगा अपने बड़ों से कि हमको अपनी आराम गाहें छोड़नी पड़ेंगी। सिर्फ हम मैक का इस्तेमाल करके और नेट का इस्तेमाल करके पैगाम जारी करते हैं, उससे भी कुछ फायदा होता होगा, लेकिन अमलन खुशहाल लोगों को अपनी बस्तियों से निकलकर उन पस्ता हाल खस्ता हाल लोगों की बस्तियों तक जाना होगा जहां ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। या तो गुर्बत की बुनियाद पर पैदा हो रहे हैं, या वो तालीम जो आला तालीम के नाम पर दीन से इनहरा पैदा कर रही है। अल्लाह रसूल तज़किरा ही नहीं हुआ हम उनके सामने, बचपन से ईमानियात तज़किरा ही नहीं हुआ है, फिक्र आखिरत ही नहीं है। तो या तो अगर पैसा है तो दीन से इनहराफ है आज़ादगी और आवारगी की बुनियाद पर, और गुर्बत है तो गुर्बत की कंडीशन में जो बदहाली की बुनियाद पर असबाब बन रहे हैं, ये है बुनियादी वजह। बाकी तो हालात आपके सामने हैं, अल्लाह की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, करते भी हैं, लेकिन जब दोनों की रजामंदी से दरख्वास्त डाल दी जाती है और हम उसके बाद बच्ची को समझाने बैठते हैं, फर्ज कीजिए हमने बच्ची को अपने घर बुला लिया, दबाव डाला, तो बच्ची समझती है कि मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं
اور وہ ادھر سے فون کر کے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، مظلوم بن جاتا ہے وہ شخص جو اس کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہے، تو بچی کے دل و دماغ میں بغاوت پکتی ہے، اور پھر اس کو واٹس ایپ کے ذریعے جو اشتہار کیا جا رہا ہے، بڑے افسوس بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، امداد نہیں کرتے۔ چل کر اس غریب گھر تک کوئی گیا، ڈائریکٹ اسے کسی نے بات کی، اس کی عزت اس کی غیرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے گفتگو کی گئی، اس کی مشکلات کا حل پیش کیا گیا۔ ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ اس کو چرچے میں لا رہے ہیں، لعنت ملامت کر رہے ہیں، فسق والنار کر رہے ہیں، تو وہ اپنے سماج سے یوں رسوا ہوئی اور ادھر تو وہ قدم بڑھا چکی ہے۔ بالآخر ہوتا یہ ہے کہ کسی دن وہ خاموشی کے ساتھ نکل جاتی ہے گھر سے، اور جا کر اپنے من چاہے انداز سے، جس سے اس کا عشق ہے، جسے اس کا معاشقہ ہے، جس سے پونگے لڑا رہے ہیں، اپنے طور پر کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ کورٹ میرج کر لینے کے بعد اگر گھر والے رکاوٹ لگاتے ہیں تو وہ شخص اگر پولیس میں درخواست دیتا ہے، پولیس آ کر بولتی ہے بچے بالغ ہیں، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سمجھا بجھا کر کسی کو ہم نے سمجھا لیا، سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، ایسے موقع آئے۔ لیکن یہ نوبت آ کیوں رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اصل میں ان اسباب کے تدارک کی ضرورت ہے۔ حالات تو ناگفتہ بے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، اور جس طریقے سے مختلف چیزوں میں اسباب پر غور کیا جاتا ہے، اس کے لیے افراد تیار کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتلا دوں ہو کیا رہا ہے۔ مثلاً آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کے ذمہ داران، خاص طور پر اس کے اصلاح معاشرہ کے جو سیکریٹری ہیں مولانا محفوظ عمرین رحمانی صاحب، تو ٹھیک ہے مولانا اپنی بات کہہ رہے ہیں، ان کے انٹرویوز بھی آئے ہیں، لیکن میں آپ کے توسط سے بڑوں تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ اس نظام میں صوبائی پیمانے پر ایک آدھ افراد کافی نہیں ہوں گے۔ ہر بڑی بستی میں ایک آدھ دو نمائندے ان کے ہوں جو اس بات پر نگاہ رکھیں کہ کہاں کیا دقتیں ہیں، کیا ضرورتیں ہیں، کیا تقاضے ہیں، اور بااثر لوگ جو ہیں، خوشحال طبقہ، وہ غریبوں کے سروں پر ہاتھ رکھے۔ بچیاں بالغ ہو جا رہی ہیں، 25 28 30 سال کی ان کی عمر ہو جا رہی ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے، غربت کی بنیاد پر نوکری کرنے پر مجبور ہیں۔ اب اس نوکری کرتے ہوئے جاتے آتے کمپنی کی گاڑیوں میں، یا بسا اوقات گاڑی چھوٹ گئی کسی کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کر جانا نہ ہو رہا ہے، کمپنی سے باہر نکل چائے پانی کرنا ہو رہا ہے، تو غریب طبقے کی یہ مجبوریاں ہیں۔ اور خوشحال طبقہ چونکہ نسل در نسل دین سے بیزاری چلی آ رہی ہے، ایسے اسکولوں میں ڈالا گیا جہاں نہ خوف خدا ہے، نہ خوف آخرت ہے، نہ دین سے کوئی لگاؤ ہے، زندگیاں آزاد ہے، آوارگی ہے، تو خوشحال طبقے کے یہاں تو اس کے اسباب جو ہے وہ دین سے دوری ہے، لیکن غریب طبقے کے یہاں احساس محرومی ہے، احساس کمتری ہے، اور ان کے سامنے وہ دقتیں اور مشکلات ہیں۔ بوڑھے والدین ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، کئی بچیاں گھروں کے اندر بالغ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے معقول رشتے نہیں مل رہے ہیں، رشتوں میں لوگ تعاون نہیں کر رہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے اسباب پر غور کیا جائے تو ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ اس سیلاب پر رکاوٹ لگے گی، اس کے سامنے بند بنانا ممکن ہو سکے گا۔ مفتی صاحب، ایک بات بہت زیادہ یہ بات کہی جاتی ہے اور مختلف حلقوں سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اس کی ان سب کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ مخلوط نظام تعلیم کا ہونا ہے، اور تو کیا ہمارے پاس اس کا کیا متبادل ہے؟ مخلوط نظام تعلیم، اس کا بچیوں کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس کیا لایا ہے؟ مخلوط نظام تعلیم کے خلاف واویلا مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف اس کے خلاف شور کرنا، مذمت کرنا۔ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، یا تو ہم اس کے متبادل ایسے اسکول اور کامیاب اسکول پیشہ ورانہ انداز کے نہیں۔ آج رونا اس بات کا ہے کہ سودی نظام کے خلاف جو غیر سودی بینکنگ سسٹم جہاں جہاں چالو ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کر ہر جگہ صورتحال یہ ہوتی ہے، جب قوم بھروسہ کر لیتی ہے تو وہ ان کی پونجی بھی ڈوب جاتی ہے۔ یہی صورتحال اسکولوں کی ہے، کھل تو رہے اسلامیات کے نام پر، دین و ایمان کے تحفظ کے نام پر، لیکن حقیقت میں نشانہ جو ہے
وہ دین اور اسلام کی خدمت نہیں ہے، پیشہ ورانہ انداز ہے جس کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہمارے دیندار افراد آگے بڑھ کر آخر اس کے لیے ہمارے بڑوں کے پاس، ہمارے اکابر کے پاس، یا جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کے پاس کیا لائے عمل ہے اتنے دنوں میں؟ آخر اس کے لیے کوئی مضبوط لائے عمل، ٹھوس لائے عمل کیوں نہیں بنایا گیا؟ میں یہ کیا بڑا بول سوال رہا ہے۔ ہوں، جی لائے عمل کچھ ہے، کچھ بن سکتا ہے۔ ہر کام بڑے نہیں کر لیں گے، سارا کام بڑے نہیں کر لیں گے، بڑوں کے لیے رونے کو بہت کچھ پہلے سے موجود ہے۔ ڈسٹرکٹ وائز، تحصیل وائز، علاقے وائز ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے، ایسے افراد کھڑے کیے جائیں جن کی سرپرستی کہیں پر جمعیت علماء کر رہی ہو، کہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کر رہا ہو، افراد کی حوصلہ افزائی ہو، افراد کی ذہن سازی ہو۔ جس طرح اس وقت جمعیت نے دینی اداروں کے اندر اصلی تعلیم کے فاصلاتی کورسز کے لیے ایک مہم چلا رکھی ہے، آپ نے سنا ہوگا، جو 2 مہینہ پہلے اعظم کیمپس پونا کے اندر ہم لوگوں کی بڑی میٹنگ ہوئی تھی، تقریباً 100 علماء اس کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ آئندہ 11 تاریخ کو ہماری پھر میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ وہ کوششیں ہیں، بڑوں کے یہاں کوششیں ہیں، ان کو فکر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ساری ذمہ داری وہ کیسے اوڑھ سکتے ہیں؟ مثلاً بمبئی شہر ہے، بمبئی شہر کم سے کم 10 زون بنے، الگ الگ علاقوں میں ایسے افراد، ایسی کمیٹیاں، پڑھے لکھے لوگوں سے رابطہ، ایسے اسکول جن کا مقصد یہ ہو اور وہ تعلیمی میدان میں اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑیں، پرائمری کی حد تک، ہائی اسکول کی حد تک۔ وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مخلوط تعلیم صحیح معنوں میں تو ہائی اسکول کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ اوپر کے کلاسوں میں، اعلیٰ کلاسوں میں ہائی ایجوکیشن جو کہلاتا ہے، وہاں پر مخلوط تعلیم ایک مجبوری کا حصہ ہو گیا، اور جب تک اس کا متبادل نہیں سامنے آئے گا اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ مفتی صاحب ایک بات یہ بہت مشہور ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس تنظیم کو ملک میں ہم اپنا دشمن مانتے ہیں یا ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے ادارے جو ہے پنچایت لیول تک ہیں، لیکن آج تک ہماری جانب سے اس طریقے کی کوئی کوشش کیوں نہیں ہوئی کہ ہم بھی اپنے ادارے اس طریقے سے قائم کرتے جہاں دینی ماحول میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی، تو آج یہ نوبت نہ آتی، آج جو ہمیں جن پریشانیوں کو ہم جھیل رہے ہیں یہ نوبت نہ آتی۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ جمعیت علماء جیسی تنظیم 1919 میں قائم ہوئی اور آزادی حامل رہی، لیکن آزادی کے بعد وہ جو بٹوارے کی مصیبت، بلکہ میں کہوں لعنت، ہمارے اکابر کے نہ چاہنے کے باوجود ہمارے اوپر مسلط کی گئی، اور جس کے تلخ نتائج یہ سامنے آئے کہ پھر دلوں میں دوریاں ہو گئیں، اور روز اول سے ہی نظر انداز کرنے کی پالیسی اکثریت کی جانب سے ہمارے سلسلے میں جاری کی گئی، اور حکومت کسی کی بھی رہی ہو، کانگریس کی رہی ہو یا اس سے پہلے کی بی جے پی کی رہی ہو یا مختلف محاذوں کی حکومت تھی، الگ الگ علاقوں مختلف لوگوں نے حکومت کی ہے، لمبے ٹائم تک کانگریس نے کی ہے، تو یہ سب ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، واقعات آپ کے سامنے ہیں، اور مجموعی طور پر ان سب نے اس کو بڑھاوا دیا، اور مسلمانوں کو اور مسلمانوں سے وابستہ جو بھی کام تھے ان کو آہستہ آہستہ کنڈم کیا گیا۔ سب سے پہلا آزادی کے بعد تو یہ شروع کیا گیا کہ مسلمان جہاں کہیں معاشی طور پر مضبوط ہیں، با اثر ہیں، ان کی طاقت توڑی جائے۔ تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 35-40 سال تک آزادی کے بعد سے، یعنی 47 سے لے کر کے 80-85 تک، بلکہ آپ کا بھاگلپور کا فساد تو 89 میں ہوا ہے، اس وقت تک تمام ان مقامات پر جہاں کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا یا مسلمانوں کی اپنی کوئی پہچان تھی، وہاں قصداً فساد کرا کر ان تمام چیزوں کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ ان تباہ شدہ حال لوگوں کو بچائے گا کون؟ اب جب جمعیت علماء ان کاموں میں لگی، سیلاب آئے تو، فساد ہو تو، وغیرہ وغیرہ، تب سیدھی بات ہے کہ ایک آدمی کی طاقت توانائی کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد ادھر 15-20 سالوں سے تھوڑا سا اس کا رخ چینج کیا گیا، اس انداز کے فسادات نہ کرا کر چھوٹے موٹے بم وسفوٹ کرا دیے گئے، کہیں کوئی حادثہ کرا دیا گیا،
حکومت کے خلاف کوئی کام کرا دیا گیا اور چن چن کر مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان کو جیلوں میں ٹھوسا گیا. اب ان کے مقدمات، ان کی ضمانتیں، گھر والوں کی کفالت وغیرہ وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ غور کیجئے کہ ملک کی آزادی کے بعد سب سے بڑا چیلنج تھا کہ یہاں باقی ماندہ افراد کے دین و ایمان کا تحفظ. اس دین و ایمان کے تحفظ کے لیے دارالعلوم دیوبند، اس کے اکابر، اس سے متعلقہ ادارے، ہمارے اکابر نے گاؤں گاؤں مکاتب قائم کیے. یہ ضرور ہے کہ ان مکاتب کی وہ حیثیت نہ ہو سکی جس کی آج امید کی جا رہی ہے، جس کا شکوہ شکایت رونا کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ اکابر خاموش رہے اور آرام سے بیٹھے رہے اور یوں ہوا. بھائی ان کے ساتھ اکثریت کی طاقت ہے، ان کے ساتھ ووٹ پاور ہے وغیرہ وغیرہ. اکثریت کی ان کو حمایت حاصل ہے، اکثریت کے جذبات کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. اتحاد، ایکتا، قومی یکجہتی وہ بھی ہم ہی کو کرنا ہے. یعنی مردہ بھی ہم ہی کو نہلانا ہے، قبر بھی ہم ہی کو کھودنا ہے، ووٹ بھی ہم کو لکھ کے جانا ہے. اور جن لوگوں نے، میں بہت صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جو لوگ اس کے خلاف لکھتے ہیں، اگر معلوم نہیں مطالعہ کر لیں، اور اگر مطالعے کے باوجود، حالت سے واقف ہونے کے باوجود یہ روز ان کی ایک نہ ایک ڈنگ بچھو کی چالو ہے، میں سب سے واقف ہوں اور میں سب کو مکمل جواب دے سکتا ہوں. میں ان سے صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، چلو انہوں نے کچھ نہیں کیا، آپ کچھ کر کے بتلا دیں. جن تنظیموں، جن اداروں، جن شخصیات سے متاثر ہو کر لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ جمعیت گری حالت سے کچھ تو کر رہی ہے. ہاں، یہ بھی کوشش ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے، 2 مہینہ پہلے اعظم کیمپس پونا کے اندر میٹنگ ہوئی تھی، اور یہ میٹنگ دلی کی عاملہ کی اس میٹنگ کے نتیجے میں ہوئی تھی، جس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب بذات خود شامل تھے. اس لیے کہ جمعیت علماء کا تعلیمی بورڈ جو ہے، حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے مفتی ابوالقاسم صاحب اس وقت دارالعلوم میں استاد بھی نہیں تھے، محتمم بھی نہیں تھے. ہاں، ممبر شورا تھے، جمعیت علماء کی ورکنگ باڈی کے ممبر تھے، یو پی کے ایک اہم عہدے پر جمعیت کے تھے. لیکن مفتی ابوالقاسم صاحب اس وقت سے تعلیمی بورڈ کے چیئرمین تھے، اور الحمدللہ آج بھی سرپرستی کر رہے ہیں. وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہونے کے باوجود جمعیت العلماء کی اس تحریک میں ہر طرح وہ شامل ہے. لیکن آخر ہمیں کہیں نہ کہیں تو ماننا پڑے گا اس بات کو کہ ہم اس معاملے میں بہت پیچھے رہے ہیں. میں کسی رہ گئے، پیچھے اب کوشش کر رہے ہیں. یہ ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے، لیکن بہرحال ہمیں خود احتسابی اگر کیا جائے، خود اپنا احتساب کیا جائے، محاسبہ کیا جائے، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم بہرحال اس میں پیچھے رہ گئے اور جی پیچھے رہ گئے. تو آخر جی، تو اب ایسا کون سا میکانزم، کون سا لاعمل تیار کیا جائے کہ جس سے ہر گاؤں تک یا ہر کم از کم ضلع کی سطح تک ایسے اسکول، ایسے ادارے قائم کیے جائے جو کم از کم کہتے ہیں دینی ماحول کے مطابق چلے. یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں کہ اس وقت جو اسلامک اسکولوں کے نام پر جو ادارے چل رہے ہیں وہ سوائے ایک کاروبار کے کچھ نہیں ہے. جی، تو یہ دونوں چیز ہمارے لیے چیلنج ہے کہ جو کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، جی، بڑے اداروں کے ذمہ داران، مقبول علماء، وہ حضرات جن سے امت وابستہ ہے خانقاہی نظام میں، یہ اپنے طور پر اپنی اپنی بساط پر اپنے اپنے حلقے اثر میں کوشش کریں، اور الحمدللہ وہ کوشش کامیاب بھی ہو رہی ہے. میں ایک مثال دوں، ہمارے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب نے اپنے نظام چالو کیا، اللہ اس کو عافیت کے ساتھ آگے بڑھائے. حضرت مولانا بہت باصلاحیت ہیں، بہت بڑے گھرانے سے وابستہ ہیں، اب ان کا بڑھاپا ہے، آگے کیا ہوگا اللہ مالک ہے، لیکن ایک بنیاد ڈالی انہوں نے. اب مطلب وہ بڑوں کی کوشش کا فائدہ کیا ہوتا ہے. حضرت مولانا ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری ایام میں بیماری کی وجہ سے بمبئی آئے اور مہینوں یہاں رہے. حضرت ایڈمٹ رہتے تھے، ہاتھ میں سوئی لگی ہے، گلوکوز لگ رہا ہے، ڈاکٹر بغل میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے باوجود حضرت نے وائی ایم سی گراؤنڈ کے سامنے جہاں ان کا قیام تھا، اپنے حلقے اثر میں لوگوں کو ذہن بنایا کہ قرآن اچھا پڑھانے کا نظام بنایا جائے، مکاتب معیاری چلائے جائیں. جو کوشش تھی حضرت کی، صاحب بھائی مرحوم شالیمار والے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ میدان میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے. رفیق بھائی دودھ والا، کوشش تھی. یہ مولانا ابرار صاحب کی دین ہے، مولانا غستانوی صاحب، مولانا صدیق صاحب کی اور مفتی محمود صاحب کی دین ہے. ہمارے اکابر اہل اللہ اگر کوشش کریں جیسا کہ ان لوگوں نے کیا، آج بھی جن لوگوں کا اثر ہے، اپنے اپنے حلقے اثر میں لوگوں کو آمادہ کریں. مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی ہے،
زکوٰۃ کی رقم بھی نکلتی ہے. نوجوان کام کرنا بھی چاہتے ہیں, بڑے اس کام کو کام سمجھیں. ڈسٹرکٹ لیول پر, تحصیل لیول پر, بڑی آبادیوں کے لیول پر ابھی بھی سویرا ہے, ابھی کچھ بہت بگڑ نہیں گیا ہے. کوشش کریں گے تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی. اور ماشاءاللہ اس ملک کا مسلمان حوصلے کے ساتھ یہاں رہ رہا ہے, دین سے وابستہ ہو کر جینا چاہ رہا ہے, تو کیوں نہ اس کوشش کو آزمایا جائے. انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. مفتی صاحب, اب میں اسی سے متعلق یعنی کہ جو بچیاں غیر مسلموں سے شادی کر لیتی ہیں, اس سے متعلق ایک دو سوال بس آخر میں کرنا چاہوں گا, اس کے بعد اپنے اس پروگرام کو میں ختم کروں گا کہ والدین اپنے بچیوں کو یا اپنے بچوں کو کیسے اس بات پر راضی کریں, آخر ان کا کیا طریقہ کار ہو کہ جس سے بچے جو ہے ان غیر مسلموں سے شادی کرنے سے بچیں. یہ ایک طرح سے رہنمائی کے طور پر یہ بات آئے گی. اسلامی اصول ذہن میں رہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بچہ غیر شعوری عمر میں ہے تب بھی اس کے سامنے خلاف شرع کوئی کام نہ کیا جائے, حتیٰ کہ والدین اس کے سامنے گالی گلوج نہ کریں, جھگڑا نہ کریں, کسی کو دھوکہ نہ دیں, جھوٹ نہ بولیں. کیوں؟ یہ بچہ بڑوں کے عمل کو کیچ کرتا ہے اور وہیں سے اس کی ذہن سازی ہوتی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. بچہ خالی ذہن پیدا ہوتا ہے. جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رسول کی عظمت, دین کی عظمت, قرآن کی تلاوت کی عظمت, نماز کی عظمت, جن گھروں میں اس کا اہتمام کیا والدین نے, ماؤں نے, بچوں کے ذہنوں میں وہ اہمیت بیٹھی. آخر کیا وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب پورا گھر سحری اور افطار کے وقت یکجا ہوتا ہے, ٹوپی لگا کر مسجد میں آتے ہیں مسواک کرتے ہوئے, تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی, معصوم بچے مسجدوں میں آ جاتے ہیں. والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی ذہن سازی کریں, اور پھر بچیاں جب بلوغ کی عمر کو پہنچے تو ان کو فکری طور پر پختہ بنایا جائے. ہم کو مرنا ہے, خدا کو منہ دکھانا ہے, ڈنڈا لے کر کوئی کسی کو کب تک ہانکے گا. ذہنی طور پر, فکری طور پر پختگی پیدا ہو تو انشاءاللہ کالجوں اسکولوں میں جانے کے باوجود بھی بچیاں ان کے قدم لرزش نہیں کھائیں گی. ایک آخری سوال مفتی صاحب, یہ بھی دیکھا گیا ہے, ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے, بسا اوقات بچیاں کسی بہکاوے میں آ کر یا اندھے پن کے شکار ہو کر وہ غیر مسلموں سے شادی کر لیتی ہیں. بعد میں جب انہیں پچھتاوا ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے, اب وہ اپنے گھر لوٹنا چاہتی ہیں. اس وقت ایک بڑا مسئلہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خاندانی عزت و ناموس کی وجہ سے والدین ان کو اپنانے پر راضی نہیں ہوتے ہیں, یا معاشرہ ان کو اپنانے پر راضی نہیں ہوتا ہے. آخر ایسی کیا شکل نکالی جائے کہ والدین ان کو اپنا لیں, کیونکہ بہرحال غلطی تو تھی, ہو گئی, لیکن اب پچھتاوا ہے تو معافی تلافی تو ہے ہی, تو اس کی کیا صورت اپنائی جائے؟ اس میں ایک طرف تو والدین تھوڑا سا وسعت ظرفی کا ثبوت دیں, بڑکپن کا ثبوت دیں, اور ہم اپنے عمومی بیانات میں اپنے نوجوانوں کو اس پر آمادہ کریں کہ اگر کوئی بچی خدا نخواستہ مطلقہ ہے, بیوہ ہے, بے سہارا ہے, یا غلط جگہ جا کر لوٹ کر آ گئی, اس کا گھر بسانے کی نیت سے آپ اس کے ساتھ شادی کریں, اللہ آپ کو اس کا کیا اجر دے گا. ہم نوجوانوں کی ذہن سازی کریں. صرف والدین بچیوں گھر میں پناہ دے دیں گے, مسئلے کا حل تو نہیں ہے, اس کے اگلی زندگی کا مسئلہ ہے. تو اس قسم کے حالات ہوں تو سماجی طور پر اس کو سپورٹ ملے, اور اگر اس کی اہمیت بتلائی جائے, فضیلت بتلائی جائے. میرا اپنا تجربہ ہے کہ بہت سے نوجوانوں کو سمجھایا گیا اور راضی ہو گئے. ان کے گھر بسنے کا بھی انتظام ہو اور سماج میں کہیں نہ کہیں ان کو قبول کرنے کا مزاج بنایا جائے. کہیں نہ کہیں کڑوا گھوٹ تو پینا ہے آپ کو آخرت کے لیے. قومی ہمدردی کے نقطے سے کڑوا گھوٹ پی کر کے جس طریقے سے ہمارا بچہ گھر میں گر جاتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے گندگی لگ گئی بانس مار رہا ہے, اس کو نہلا دھلا کر پوچھ کے صاف کر دیتے ہیں. بھائی گندگی لگی تھی, دور کر دیا. جب بچی لوٹ کر آنا چاہ رہی ہے تو جہاں ایک طرف گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قبول کرنے کا مزاج بنائیں, دل بڑا کریں, وہیں پر نوجوانوں کی یہ تربیت کی جائے, ان کو یہ حوصلہ دیا جائے کہ آپ ایسی بچی کو اپنی زندگی میں اپنے ساتھ شامل کیجئے, اپنے گھروں میں لائیے, اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ دے گا. تو بہت سے نوجوان انشاءاللہ ایسی بچیوں کو قبول کرنے کو تیار ہوں گے, اور انشاءاللہ اس کو سماجی بھی عزت ملے گی اور زندگی بھی اس کی دوبارہ پٹری پر آ جائے گی. دونوں کاموں کی ضرورت ہے, اور ایسے والدین کو سمجھایا جائے. آخر میں مفتی صاحب بس اور ہم ذمہ داران
मैं बार बार कह रहा हूं, हम जिम्मेदारान जिनके पीछे लाखों लाख मानने वालों की टीम है, फॉलोअर है, वो इस किस्म के कामों को काम समझें। बेसहारा बच्चियों का घर बसाने के लिए काम को काम समझें, रिश्ते लगा दें, रिश्ते करा दें, निकाह पढ़ा दें, सपोर्ट करा दें, किसी को मुतवज्जे करा दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना सिद्दीक अहमद साहब बानी नव्वरल्लाहु मरकदहू ये सारे काम करते। लोगों ने इन कामों को हकीर समझा हुआ है। इन कामों के लिए हमारे पास टाइम नहीं, इन कामों को काम समझा जाए, इनके लिए टाइम निकाला जाए। समाज का मुअज़्ज़ज़ तबका बाअसर उलमा इसमें अपने अपना इन्वॉल्वमेंट पैदा करें, दिलचस्पी पैदा करें आखिरत के सवाब की उम्मीद पर, तो इंशाअल्लाह सारा मसला हल हो जाएगा। बस आखिर में मुफ्ती साहब मैं चाहता हूं कि आपकी जानिब से नौजवान नस्ल के लिए बस मुख्तसर कोई पैगाम जाए जिससे उनके ज़िंदगी में असर पैदा हो। देखिए, नौजवान नस्ल के लिए हमारा पैगाम ये है कि भाई आपकी जो कीमती जिंदगी जवानी है, आप अपने तौर पर जो कर रहे हैं, लेकिन उसका 2-4-5% आपकी सलाहियतों का 2-4-5% मिली दीनी खिदमत के लिए भी हमको चाहिए। और बच्चों को अगर जोड़ा जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, तो लाखों लाख नौजवान बच्चे हैं जो जोड़ना चाहते हैं। जब उनको हम समझाएंगे और इंशाअल्लाह उनकी हौसला अफजाई करेंगे। मैं आपको एक मिसाल दूं, बड़े दर्द के साथ ये बात कह रहा हूं और बहुत लोगों को खराब लगेगी, लेकिन कहना चाह रहा हूं। बड़े इजलास में, उन इजलासों में खिदमत करने वाले वो 150 नौजवान वो चाहते हैं कि आने वाले मेहमान से हम मुसाफा करें, उनको मुसाफे का मौका भी नहीं दिया जाता। हजरत बहुत मसरूफ हैं, बहुत थके हैं, नींद में बहुत दुश्वारी होगी, बिल्कुल नहीं। हमने अपने अकाबिर को देखा, हमारे उस्ताद मौलाना सिद्दीक साहब बानवी, हत्ता के मौलाना जुल्फकार साहब मुद्दजिल्लहुल आली जब देवबंद आए 3-4 साल पहले, और ये कहा गया भाई भीड़ बहुत है, मौका नहीं है हज का, ना मैं सबसे मुसाफा करूंगा। ये है वो चीज जो नौजवानों का दिल जीतती है। हम उनकी हौसला अफजाई करें। वो कमेटियां, वो नौजवान जो महल्ले महल्ले हैं, मस्जिदों से उनको जोड़ें, खानकाहों से उनको जोड़ें, जमात कामों से उनको जोड़ें, उमूमी इजलास में उनकी हौसला अफजाई करें और उनको इस्तेमाल करने के लिए रास्ते बतलाएं। इंशाअल्लाह नौजवान तैयार है। और मैं नौजवानों से कहूंगा, अपने बड़ों के साथ जुड़ो बेटो, बड़ों के साथ जुड़ने में खैर है। दुनिया भी पुरसुकून गुजरेगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह सुर्ख रूह होगी। मेरा अपना तजर्बा ऐसा है, मैं जहां जाता हूं जलसों के अंदर, मैं ये महसूस करता हूं कि नौजवान छोटी बड़ी हर कुर्बानी पेश करने को तैयार है। उनके इस्तेमाल की जरूरत है। इन नौजवानों की जवानी का सही इस्तेमाल हो जाए, अल्लाह उनको भी बेहतर सिला अता फरमाए और इस्तेमाल करने वालों को भी बेहतर सिला अता फरमाए। मैं मौलाना गुफरान साजिद साहब आपको मुबारकबाद दूंगा। आपकी जानिब से इस किस्म के प्रोग्राम जो मुनक्किद हो रहे हैं ऑनलाइन, आपने इससे पहले ही मेरे बयानात लिए और माशाअल्लाह आप हजरात मुल्क के मुख्तलिफ अकाबिर के बयानात ले रहे हैं। आपकी न्यूज बहुत ही मेयारी, बड़ी मोतबर है। मैं दिल से आपको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला बसीरत ऑनलाइन और आपकी तमाम कोशिशों को, आपके तमाम साथियों को बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए। ये मेरा मोहब्बत भरा पैगाम है आपके लिए, इन नौजवानों के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह ताला हम फिर नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे और नए मौजू पर। जब तक आप हमारा इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।